बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज के जो दिन है, ये जो अय्याम है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। बजट आया ही चाहता है, बजट आया ही चाहता है। आज हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में बजट के हवाले से बातें भी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा परेशान इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक है सैलरी क्लास तबके से। और आपको पता है कि जिन दिनों बजट आने की बातें हो रही होती हैं उन दिनों मेरा तबका बहुत परेशान होता है, क्योंकि हमारी सैलरीज में इजाफा तो हम लोग लिटरली कहते हैं ना, कांपे टांग रही होती है। लिटरली हम लोग थरथरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों की गर्दन है बहुत पतली है। तो वो उस सामने वाला जो है ना, उसको जी चाहे, बल्कि मैं कहूँगी मोम की नाक की तरह मोड़ देते हैं। और होता क्या है जी, सैलरी क्लास पर जब अपना हदफ पूरा करना होता है ना रेवेन्यू का, तो सैलरी क्लास का जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया जा रहा होता है। कहते हैं जी हमने जी देखे कम आमदनी वालों का टैक्स नहीं बढ़ाया। भाई कम आमदनी हो या ज़्यादा आमदनी हो, अखराजात इतने हो गए हैं, परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बंदा क्या करे। अच्छा, और टैक्स नेट में सबसे ज्यादा हम लोग ही हैं, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो हम लोग ही हैं, और स्क्रूटनी भी हमारे ऊपर ही है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमें मसला नहीं है, लेकिन इस इकोनॉमी में सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया। अब ये सिर्फ सैलरी क्लास तबके की बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है, खवातीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है, हर तबके हर हल्के के लिए मुश्किल है इस इकोनॉमी में। सेविंग का तो आप पूछे ही नहीं, इस पर हम अलग से सेगमेंट भी करेंगे आने वाले दिनों में कि आपकी जो पावर है सेव करने की, जो कैपेसिटी है वो कितनी रह गई। सेविंग होती क्या है लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि पूरी तनख्वाह आती है वो उसी में उड़ जाती है। भाई देयर वर गुड टाइम्स, जब अब आज से 15-20 साल पहले 2 दहाइयों तक तो लोग सेविंग्स कर लेते थे। अब तो सेविंग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। क्या बचाएं, क्या निकालें, क्या अखराजात करें, भाई कोई सेविंग्स नहीं है, क्या ही करें, बड़ी परेशानी है। बट एनी हाउ, हम लोग आप लोगों के साथ ही हैं और आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं और उसके ऊपर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बट जनाब, आइंदा माली साल का बजट जो है वो अब 10 जून को पेश नहीं किया जाएगा, हुकूमत और नहीं किया जाएगा जी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त थोड़ी बहुत हुई है। गुज़िश्ता रात ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक लगी जिसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। अब पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया और एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक भी कर लिया। शुक्र है। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई ना, ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें मईशियत जाहिर सी बात है, आइंदा माली साल में क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो में सियासत भी डिस्कस हो रही है, यानी कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और दीगर इशूज़ पर बातचीत हुई। फिर सदर ज़रदारी ने बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। तो ये कुछ मनाज़िर हम आपको दिखाना चाहिए। बैठक में फैसला हुआ कि जो वसाइल हैं वो उस मसाइल को देखते हुए जी, और एक दूसरे को इस हवाले से स्पेस दी जाएगी। हुकूमत के ज़राए बताते हैं कि सूबों में कस्टम्स ड्यूटी की जितनी भी रकम जमा होगी वो वफाक को मिलेगी। मेरे ख्याल में जो ये सारा इशू है ना, वो ये है कि वफाक के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, सारा पैसा सूबों के पास है। अब इसको एक ऐसे सिनेरियो में कैसे लेके आया जाए कि सूबे और वफाक मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलें। तो इस मद में सूबों के 978 अरब रुपए बराह रास्त वफाक को मुंतकली की तजवीज़ है। कस्टम ड्यूटी की बात करें, कस्टम ड्यूटी की रकम NFC का हिस्सा नहीं होगी और महसूलात के लिए आइनी तरमीम या ऑर्डिनेंस की मदद ली जाएगी। तो राह हमवार होती है, हमें नजर आ रही है फॉर 28th अमेंडमेंट की। अच्छा, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई और वो ये कि आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे और वहाँ पे सरगर्म थे पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान भी, और साथ ही साथ नून लीग भी बड़ी सरगर्म थी। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की जा रही थी। नून लीग की हाँ जी, हमें लगा कि कुछ डगमगाती हुई कैंपेन है, बट ये इस बात का एतराफ़ कल वज़ीर आज़म ने भी कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद दी और कहा क्या, ये सुने। उन्होंने कहा कि नौजवान बिलावल ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई जिस पर सदर ज़रदारी ने उनको जवाब दिया कि आखिर बेटा किसका है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि ये तो हमसे भी अच्छी कैंपेनिंग बिलावल साहब ने की है। तो उन्होंने कहा कि बेटा किसका है जी, क्या देखिए, नई जनरेशन होती है, उनके नए तौर तरीके होते हैं, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया। अब ये आपके सामने। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तरक्याती बजट पर इत्तेफाक हो गया है। अब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए ज़्यादा फंड्स रखे जाएंगे। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत सारा काम होना है। तो बलूचिस्तान को 265 अरब रुपए, सिंध को 195 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को 98 और पंजाब को 72 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि वफाक के
جو K4 منصوبہ ہے اور سکر حیدرآباد موٹر وے ہے اسے وفاق مکمل کرے گا. شکر ہے اللہ کا, یہ K4 منصوبہ جو ہے وہ ایک توجہ کا مرکز ہے. ہم پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں, بچے سے بڑے ہو گئے ہم. احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا آپ کو سنواتے ہیں. لون اور پیپلز پارٹی کے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ جو گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے. سب سے زیادہ فنڈنگ تقریباً 265 ارب کی صوبہ بلوچستان کی ہے. دوسرے نمبر پہ تقریباً 195 ارب صوبہ سندھ کے لیے ہیں. جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو زیادہ ترجیحی بنیادوں پر وہاں پر منصوبوں کو مکمل کیا گیا. اچھا, ایک عام آدمی ہے, بڑا پریشان ہے, گھبرایا ہوا ہے. میں یہاں پر اگر بات کروں نا, دیکھیں ایران امریکہ جو جنگ ہوئی اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ جو پیٹرولیم پرائز جو آپ وقتاً فوقتاً بڑھاتے, گریجولی بڑھاتے, IMF کی وجہ سے ہے نا, IMF کا دباؤ ہے, میں اور کوئی بات نہیں کہہ رہی, وہ بڑھاتے تو ہوتا کیا کہ وہ گریجولی بڑھتے. لیکن اس وجہ سے, اس جنگ کی وجہ سے بڑی تیزی سے ہفتہ بعد یہ پرائسز رد و بدل ہوتے رہے, اور اب آپ کو پتہ ہے کہاں پر جا کے ٹھہرے ہیں. اس مد میں جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ بڑی زیر بحث رہی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے کو بھی مزید کچھ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ مزید اس سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکے. آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا, میں تو کہتی ہوں ہماری اکانومی جو ہے نا وہ ٹیکس بیسڈ اکانومی ہے, ٹیکس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے. اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے سائم کہ دیکھیں ہم اگر اپنی ایکسپورٹ امپورٹ پر زور دیں تو ہم وہاں سے بہت کچھ کما سکتے ہیں. اچھا, ہم نے, مجھے ایک بات بتائیں صدف آپ, یہ جو فریج ہو گیا, واشنگ مشینز ہو گئیں, یہ لگژری ہے کہ ضرورت ہے؟ یہ بھائی نہ فریج لگژری ہے نہ واشنگ مشین لگژری ہے, ایون کہ ایئر کنڈیشن بھی اب لگژری آئٹم میں شمار نہیں ہوتا ہے. جس طرح کی گرمی یہاں پر پڑ رہی ہے نا پورے ملک میں, 50 ڈگری, 47 ڈگری, 48 ڈگری, تو اس میں لوگ کیا کریں. تو میں یہ پریشان ہوں کہ کیا ان آئٹمز پہ پیسے بڑھائے جائیں گے, کیونکہ الیکٹرانک آئٹم پہ ہم دیکھتے ہیں ڈیوٹیز بھی لگا دی جاتی ہیں, پیسے بھی بڑھا دی جاتے ہیں. اچھا, ایک ہمارا مسئلہ سائم اور بھی ہے, ہم ڈبل ٹیکس پے کرتے ہیں. ایک ٹیکس تو وہ ہے جو ہماری انکم سے کٹ جاتا ہے, دوسرا ٹیکس وہ ہے کہ اگر آپ مطلب ایک میسج بھی کریں گے نا, ایک کال بھی کریں گے, گو کہ آپ نے وہ جو پیکج لیا ہے موبائل کا اس پہ بھی ٹیکس کٹا ہے, آپ پھر دوبارہ سے ٹیکس آپ کے ہر SMS پہ کٹے گا, ATM پہ بھی ٹیکس کٹے گا. آپ بازار سے دودھ, سبزی کچھ بھی خریدنے جائیں, سبزی کا تو خیر میں نہیں کہوں گی, لیکن اگر آپ ایسے کوئی پیکڈ چیزیں خریدنے مارکیٹ سے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس کٹے گا. تو جناب یہ کیا گورکھ دھندا ہے, اس کو آج ذرا ہم ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چیز کے ایکسپرٹ, ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو خاقان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے آج تو بڑے دل سے ہم نے آپ کو یاد کیا ہے پوری خاقان صاحب, بجٹ کی آمد ہے, کن چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی, کن پہ ڈیوٹیز لگیں گی, یہ ویسے میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ بجٹ میں کیا پرائورٹیز سیٹ ہوتی ہیں, اور بجٹ ویسے بناتا کون؟ ہاں, یہ کون بناتا ہے جس کو پبلک پلس کا پتہ ہے؟ پاکستان کی جتنی بھی منسٹریز ہیں, پاکستان کے جتنے بھی ڈویژنز ہیں ایٹ دی فیڈرل لیول, وہ اپنی اپنی سفارشات, اپنی کرنٹ اخراجات, یعنی کہ ان کی ڈویژنز, ان کی منسٹریز کو چلانے کے اخراجات, اور پھر PSDP کے اخراجات, یعنی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے اخراجات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. فائنانس منسٹری کو PSDP ڈسکس ہوتا ہے پلاننگ کمیشن میں, اور پھر ایک بجٹ کا جو خاکہ ہے وہ سامنے آتا ہے. پر بہت عرصے سے ہم جو اسٹرکچر ہیں, جیسے صدف ذکر کر رہی تھیں ٹیکسیشن کے اسٹرکچر کا, آف کورس ٹیکسیشن کا کام FBR کرتا ہے. اب ایک ٹیکس پالیسی کا دفتر ہے جو فائنانس ڈویژن میں چل رہا ہے, یہ ایک نیا یونٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ ٹیکس پالیسی جو ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے FBR سے, اور FBR صرف کلیکشن کی ایجنسی, ایڈمنسٹریشن کی, کمپلائنس کی اور رہ جائے, اور جو فائنانس ڈویژن ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرے کہ ٹیکس پالیسی جو ہے وہ کیسے بنے گی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ مشاورت, اب وہ ضمناً بھی کہہ سکتے ہیں آپ, بزنس کمیونٹی سے, ٹریڈ کمیونٹی سے کی جاتی ہے, ایگریکلچر سے بھی آئی ہوپ کہ کی جائے گی, تاکہ ان کی جو سفارشات ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کر لیا جائے بجٹ پہ. یہ ایک اوور آل بجٹ کی پالیسی سازی ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں اسی روش پہ ہو رہی ہے. خاقان صاحب, میں بس ایک عام آدمی کا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ہر بجٹ پہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے. اچھا, ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے, میں پبلک کے جو واقعی جو ان کا گھر جس سے چل رہا ہے, جو آئٹمز وہ روزمرہ میں خرید رہے ہیں, میں اس پہ آنا چاہتی ہوں. جس طریقے سے پیٹرولیم پرائز بڑھے,
गो के एक आ गया जी, बाइक वालों को कुछ सहूलत दी जाएगी, लेकिन स्टिल इम्पैक्ट पर सारी चीज़ों पर आता है। घर के किराए बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल जिस तरह की गर्मियों में आते हैं, इवन के उनकी अशियाए खुरोनोश जो मार्केट में वो खरीदने जाते हैं, उन तमाम आइटम्स पे पैसे बढ़ जाते हैं। तो क्या पब्लिक के लिए कोई रिलीफ पैकेज निकलने की गुंजाइश है? दुरुस्त कह रही हैं सदफ। एक तो बात यह है कि हमें बहुत सा जो स्ट्रक्चर है टैक्स का, उसमें जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मसलन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर 130-40 रुपए की रहेगी पेट्रोल पे ओवरऑल टैक्सेशन में लाकर, तो ऑब्वियसली आप पेट्रोल की कीमत को उस तरह नीचे नहीं कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑन द पेट्रोलियम लेवी आई डोंट हैव अ गुड स्टोरी टू टेल द पीपल, बिकॉज ये 1468 अरब इस साल कलेक्ट होनी है, और जो इस वक्त तय करदा आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक तो ये अगले साल 1727 अरब कलेक्ट होनी है। तो इसका मतलब है कि पेट्रोलियम लेवी में तो कोई रियायत जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। अगर ये गुंजाइश ना हो तो देन यू आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल प्राइस फॉर द पेट्रोल टू गो डाउन। लेट्स होप कि ईरान मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ओवरऑल जो इस वक्त हो रहा है एंड विद द यूएस वो सबसाइड कर जाए ताकि तेल की कीमत जो है वो नीचे आ जाए। कुछ नीचे आई थी बट यू नो अगेन कि वो बढ़ गई। तो देयर आई डोंट हैव अ गुड न्यूज़ टू टेल द पीपल। उसमें मेरा वही मशवरा है कि प्राइसेस ऊपर ही रहेंगी, आप थोड़ा सा अपने तर्ज अमल को जो तब्दील कर सकते हैं करें। थोड़ी सी रिलीफ सदफ को और आपके को एंकर को जरूर आएगी। वो आएगी आई थिंक पर्सनल इनकम टैक्स के निज़ाम में। उसका मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड है, अगर मैं लिख रहा हूँ तो 50,000 पे छूट है, उसको मैं 75 या 80,000 जरूर कर दूं, ताकि हमारे कैमरामैन, हमारे वो लोग जो लोअर इनकम लोअर मिडिल इनकम पे हैं उनको एक हेल्प मिले। आई थिंक ये भी रिलीफ आएगी कि जो अपर टैक्स का ब्रैकेट है वो शायद 3,47,000 पे लगता है, जिसपे हम 38% के करीब टैक्स चार्ज करना शुरू कर देते हैं। 35% तो उस पे एक हमारा टैक्स है, फिर सुपर टैक्स लगता है। आई थिंक वहां भी रिलीफ कोई उम्मीद की जा सकती है। कुछ जो 1.5-2 लाख कमाने वाले हैं उसका भी 4-5% टैक्स का रिलीफ है। सो दैट्स द गुड न्यूज़। That's a good news indeed. खाकान साहब, मैं अब आपसे जरा ये जानना चाहता हूँ कि हमने बात यहीं से शुरू की थी कि ये बजट बनाता कौन है। आपने कहा सब मिनिस्ट्रीज जो हैं अपनी सिफारिशात पेश करती हैं। मेरा एक बात, अभी हम पेट्रोल का जिक्र कर रहे थे, ईरान अमेरिका जंग की आपने जिक्र किया सदफ, यस, मेरा दिल इस बात पे दुखता है कि हमने ईरान वॉर से सारी एक ही बात सीखी कि एक तो हमने अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पर रिलाई करना है। हमारे पास रिफाइनरीज नहीं है, हमारे पास हम दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करते हैं फॉर गैस एंड फॉर पेट्रोल, वो हमने अपने ऊपर रिलाई करना है। सेकेंडली हमने ये देखा कि खामोश इनकलाब था जो कि पाकिस्तानी खुदकार तरीके से लेके आ रहे थे, वो ईवीज पे स्विच कर रहे थे, हाइब्रिड पे स्विच कर रहे थे, सोलर पैनल्स लगा रहे थे। अब सोलर पैनल के ऊपर 9% और हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर अगर 18% जो टैक्स बढ़ाया जाता है, उसके बाद ये तो डिस्करेज करने वाली बात है इस ग्रीन रेवोल्यूशन को। जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब मिनिस्ट्री सिफारिशात देती हैं तो उसमें अवाम की प्रायोरिटाइज नहीं करती, कि मतलब उनको ये समझ नहीं आती कि ज़रूरत और आसाइश में क्या फ़र्क है, नीड एंड वांट में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका मैं हमेशा जवाब ये देता हूँ कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के की इशू जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स का इशू है। मैंने हमेशा कहा है कि हम एक पब्लिक सेक्टर ऐसा चला रहे हैं जो एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। उसमें पॉलिसी साजी में जो सुखम रह जाते हैं, आप ठीक पॉइंट कर रहे हैं। आप तो इसको 90 की दहाई से ले लीजिए, जो IPPs की पॉलिसी से लेकर सोलर पॉलिसी तक we've had issues, we've had delays in implementation, और वो पॉलिसी साजी दूररस नहीं होती और उसको बार बार हमें तब्दील करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका सही जवाब ये है कि हमें जब तक इन मिनिस्ट्रीज को, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के बारे में बड़ा क्लियर हूँ, और ये आपने बहुत अच्छा किया पूछ लिया। अभी एक रीसेंट सेमिनार इन इस्लामाबाद में मैंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको एक प्रोफेशनल टेक्निकल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी चाहिए जो एनर्जी को एज अ सिंगल सोर्स फॉर पाकिस्तान सोचे। हम क्या करते हैं, हम पेट्रोलियम अलहदा, इलेक्ट्रिसिटी अलहदा, CNG अलहदा, LNG अलहदा, सोलर अलहदा, हम इन सबको अलहदा अलहदा प्लान करने की एक जिसे कहते हैं मीडियोकर सी कोशिश करते हैं। जबकि असल सूरत यह है कि आपने जैसे कहा कि आखिर एनर्जी जो है उस पे एक आम आदमी की एफिशिएंट रसाई और सस्ती रसाई जो है वो कैसे होगी। जो सोलर रेवोल्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज अ स्टार इन दिस, उसकी बहुत सी वजूहत है। उसकी एक वजह तो ये है कि इन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम ने पुश किया लोगों को कि वो अपना सोल्यूशन खुद ढूंढें। ये एक इंसेंटिव क्रिएट हुआ। डिसइंसेंटिव था ग्रिड पे रहने का। आपने अपने घर में सोलर लगाया,
اب آپ نے ریئلائز کیا کہ نہیں, نیٹ میٹرنگ کا بھی فائدہ نہیں ہے, میں آف گریڈ چلا جاؤں. یہ بھی یاد رکھیے صرف 10% لوگ آن گریڈ ہیں. اگر یہ 25,000 میگا واٹ کا فگر میں مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ لگا ہوا ہے پاکستان میں, تو جو اس میں سے 10% لوگ ہیں وہ تو گریڈ پہ ہیں, باقی تو سارے آف گریڈ سولوشن پہ چلے گئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ پش یہاں سے بھی آیا کہ جب نیٹ میٹرنگ ایسی کی گئی, اور آف کورس چائنا سے اتنی امپورٹ ہوئی. میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ چائنا نے نا دنیا میں بڑی ڈس انفلیشن پھیلائی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ اگر یہ پینلز جو ہیں چائنا سے اتنے سستے نہ آ رہے ہوتے تو کیا آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے؟ قطعی طور پہ نہیں. پر کیا آپ نے اپنی سولر انڈسٹری لگا لی پاکستان میں کہ آپ بنا سکیں؟ اب بات آتی ہے جو آپ نے سیکنڈ چیز سامنے رکھی ہے. آج بھی آپ نے 10-12 ارب ڈالر کی امپورٹ کی ہوگی اور سولر پینلز لگا لیے ہوں گے. آج بھی آپ سوڈیم یا لیتھیم آئن بیٹریز پہ ریلائی کریں گے چائنا پہ, وہاں سے بیٹریز بنیں گی, پاکستان میں آ جائیں گی. ملک ایسے نہیں چلتے. ملک ایسے چلتے ہیں کہ تھر کول آپ کا ہے, ونڈ کوریڈورز سندھ میں آپ کے ہیں, سولر آپ کا ہے. ایک سیکنڈ صدف, 50,000 میگا واٹ پن بجلی کی پروڈکشن کی کیپیسٹی آپ کی ہے. پاکستان میں ان سب چیزوں پہ ریلائی کرنے کی بجائے اگر آپ امپورٹڈ فاسل فیولز پہ یا امپورٹڈ ہی سولر پینلز پہ ریلائی کر کے بجلی چلائیں گے, اور گیس آپ ذرا یہ دیکھیے 4,000 MMCFD گیس پاکستان پروڈیوس کرتا تھا آج سے 1 دہائی پہلے, آج یہی فگر 2-2,500 MMCFD ہے. کیا ہم نے نئے ویلز کھودے؟ وی ہیو ٹو سیریسلی ٹیک دس میٹر کہ پاکستان مائنز معدنیات سے مالا مال ہے, پر یہ بھی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے خاقان صاحب یہ اوور دا ٹائم, یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. آج سے 10 سال پہلے پلاننگ ہوتی تو آج ہم اس کے ثمرات دیکھ رہے ہوتے. میں تو یہ جو آنے والا بجٹ ہے میں اس کو لے کے پریشان ہوں, اور میں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں ضرورت اور آسائش میں فرق سمجھنا چاہیے. میں سب سے پہلے بات کروں گی ایلڈرلی, بزرگ لوگوں کی, بزرگ افراد کی, خاص طور پہ جو ان کا کھانا پینا ہے. اب ہمیں بتایا جاتا ہے جی ڈبے کا جو دودھ ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے, اس کو لگژری آئٹم شمار کیا جاتا ہے, جبکہ کچھ لوگوں کا صرف کھانا ہی ہے, خاص طور پہ بزرگ افراد کی, اور ہر دفعہ اس میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں. خواتین کی بات کروں گی, سینیٹری آئٹم جو ہیں اس پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے, جبکہ خواتین کو آئی تھنک وہ ٹیکس فری ہونا چاہیے. یہ آسائش کے آئٹم نہیں ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم کر کے پبلک کو بہت حد تک ریلیف دے سکتے ہیں. ان پر کیوں ٹیکس لگائے جاتے ہیں؟ یہ کون ٹیکس بناتا ہے؟ یہ بس میں جاننا چاہتی ہوں, جس کو یہ لگتا ہے کہ آسائش ہے. بہت اچھا سوال ہے صدف آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا جو GST ہے, یعنی کہ جو یہ 18% پیمپرز سے لے کے دودھ تک, فوڈ آئٹمس پہ آپ نے بتایا, آل ادر آئٹمس پہ یہ ٹیکس لگا ہوا ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں آپ یقین کریں کہ GST کی شرح 12.5% ہوا کرتی تھی, اور اس میں بہت سی ایگزیمپشنز ہوا کرتی تھی. پاکستان میں آج بھی ضرورت یہ ہے کہ اس GST کو براڈ بیس کریں, مطلب آل اوور لگائیں ضرور, پر اس کی شرح کو, اور یہ بھی اگر اسٹرکچرلی اچھا بجٹ ہوا نا تو یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, 18% کا جو GST ہے وہ براڈ بیس ضرور ہوگا, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا جو اجرا ہے وہ زیادہ چیزوں پہ کر دیا جائے. اور مثلاً اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پاکستان میں اگر 100 یہ ٹبیکو بکتے ہیں جن کو آپ سگریٹس کہتے ہیں, تو ان میں سے 6% جو ہیں وہ GST دیتے ہیں, باقی سارے GST کے نظام سے باہر رہتے ہیں. براڈ اگریڈ. یہ خاقان صاحب نے جو بات کی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف 6% برانڈز جو ہیں ہمارے سگریٹس کے جو لوگ تو یہ تو دیکھیں, یہ آپ نے جب قانون بنایا تو اس کو انفورس کرانا بھی آپ کا ہی کام ہے. شاہد صاحب, خاقان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, لیکن اس پر مزید بھی آگے آنے والے دنوں بات کریں گے. سلوشن ان چیزوں کا نکلنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے تو اس کو بڑھانے پہ بات کی جائے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سوتے نہیں ہیں, 12:30 بج رہے ہیں امریکہ میں رات کے, اور اس وقت وہ بیٹھ کے بھی تھوڑی دیر پہلے پلین کی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہے تھے, کتنا خوبصورت ہے پلین. سوال مشرق جواب مغرب, کہتے ہیں منٹ کنڈیشن پلین ہے اور آپ اس کی پالش چیک کریں. مطلب بیوٹیفل پلین. ہم ایک بیوٹیفل بریک لیتے ہیں اور اس بیوٹیفل بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، جب ان سے اصل سوال پوچھا جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا، کبھی وہ جہاز کی خوبصورتی، کبھی واشنگٹن ڈی سی کی. بھائی بات یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے اس ڈیل کا، اس معاہدے کا. کبھی وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی معاہدہ 1 دن کی دوری پر ہے، کبھی کہتے ہیں میں پھر سے جنگ شروع کر دوں گا، ہاں کبھی کہتے ہیں 1 ہفتے کی دوری پہ. اب ہمیں خوشخبری سنا رہے تھے کہ وار پریکٹیکلی جیسے ختم ہی ہو گئی ہے. اچھا وہ اپنی طرف سے ختم ہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وار ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ ایران کا اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان. ایران ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ہالٹ the military operations against Israel. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے بیان میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ کی حمایت سے جنوبی لبنان اور زاہیہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے اسرائیل کو عبرتناک سبق سکھا دیا. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا. اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا براہ راست ذمہ دار ہے. اسرائیلی اقدامات کو امریکی پالیسیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اچھا ترجمان نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران نے سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا. آپ کو یاد ہے نا پچھلے دنوں حملہ ہوا تھا، جبکہ پاکستانی ذرائع کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری، ظاہر پاکستانیوں کے ذریعے بیسکلی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ امن اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں. سوشل میڈیا ایپ ایکس پر انہوں نے پوسٹ لگائی اور کہا کہ تشدد میں اضافہ کمزور جنگ بندی کے خطرات کی واضح یاد دہانی ہے. یعنی کہ ظاہر کشیدگی نہیں ہونی چاہیے ٹو بی آنیسٹ، اور کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جو برادر کنٹریز ہیں اور شراکت دار ہیں ان کے ساتھ مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان فرام ڈے فرسٹ یہ سب تمام تر کوششیں کر رہے ہیں. تنازع کا منصفانہ حل قریب ہے. امن قریب پہنچ کر، یعنی امن کے قریب پہنچ کر تشدد میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو بات پھر یہ تشویشناک ہے. چلیں جی پھر بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. جوہر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. یہ ایک ٹرائنگل چل رہا تھا، ایک ڈائنامک چل رہا تھا جس میں ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل جو ہے وہ حماس کو نشانہ نہیں بنائے گا، لیبنان میں حزب اللہ کو نشانہ نہیں بنائے گا. یہ ایک ڈائنامک ایک ویو لینتھ چل رہی تھی. اب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل پر جو حملے ہیں وہ روکے گئے ہیں، اور یہ جو مذاکرات کے سارا دور چل رہا ہے جو کہ کافی طویل ہو گیا اب یہ دور، اس میں یہ اعلان کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت اہم ہے. لیکن یہ دیکھیں اس میں اتنا دلچسپ امر یہ ہے کہ جو ہے نا لیبنان کے معاملے پہ، اور میں نے یہ بارہا کہا تھا کہ لیبنان کا معاملہ جو ہے وہ میک اور بریک نہیں ہوگا یہ ان مذاکرات کے لیے. اور دیکھیں میں 10 دن کے لیے چین گیا تھا کوئی سیکورٹی کانفرنسز کے لیے بھی. اس سے پہلے میں نے 2-3 چیزیں جو کہی تھیں کہ معاملہ اب آ کے سیکوینسنگ پہ اڑا ہوا ہے اس وقت. اور وہ سیکوینسنگ کیا ہے؟ وہ سیکوینسنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو نیوکلیر جو وہی افزودہ یورینیم کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ ایک طرف وہ، اور ایک طرف جو سینکشنز ریلیز ہے اور جو انہوں نے انفریز کرنے ہیں امریکہ کے ایسٹس، اس میں کون سی چیز پہلے ہوگی، کس سٹیج پہ ہوگی. تو اب میں اتنے دنوں کے بعد واپس آیا ہوں تو ابھی بھی معاملہ اسی سیکوینسنگ پہ اٹکا ہوا ہے، لیکن پہلے سے تھوڑی سی پوزیشنز ان کی قریب ہیں. لیبنان کے معاملے پہ میں نے جب کہا تھا کہ وہ میک اور بریک نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ایران نے اس کو سیپریٹلی ڈیل کیا ہے، ورنہ اب تو یہ پروسیس بریک ڈاؤن ہو جاتا. انہوں نے اس پروسیس کے اوپر اس کو امپیکٹ نہیں ہونے دیا. تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے اہم ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس سے الگ رکھا. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی امریکہ جو ہے اس میں اتنا دم ہے کہ اگر جب وہ چاہے گا ڈیسائسولی اسرائیل کو کسی چیز سے روکنا یا جب کوئی معاہدہ کریں گے تو، اور اسرائیل تو ظاہر ہے اس جنگ میں تو شامل ہے لیکن مذاکرات میں تو نہیں ہے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جب چلنا ان کو ہوگا تو ان میں وہ کیپیسٹی ہے. وہ کیپیسٹی بھی آپ نے دیکھ لی، ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ رکوا دیا اٹیک. ساتھ ہی جو ایک اور چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں سائڈز کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، دونوں کے لیے اہم ہے کہ جنگ ختم ہو. دونوں یہی چاہتے ہیں. اسرائیل نہیں چاہتا، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہے نا ان دونوں فریقوں نے، حالانکہ یہ ساری جو ابھی اسٹرائکس کاؤنٹر اسٹرائک سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن انہوں نے پروسیس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا. انہوں نے وہ جو سیز فائر بھی جو ہے ان ساری چیزوں کے باوجود چل رہی ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں طرف سے وہ، کیونکہ دونوں کے لیے جو ہے کانسیکوینس جو اس چیز کا جو الٹرنیٹیو کا کانسیکوینس ہے وہ اچھا نہیں ہے، نہ امریکہ کے لیے نہ ایران کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب قریب ہیں ایک ابتدائی معاہدے کے، جو ہے ایک ایم او یو جو ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 30 یا 60 دن کا پیریڈ ہوگا جس میں باقی سارے معاملات طے ہوں گے، جس میں بہت سے اہم معاملات ہیں. سسپینشن کا معاملہ خصوصاً بہت اہم ہوگا کہ زیرو انریچمنٹ کی جو ونڈو ہے
وہ کتنی ہے. امریکن 20 سال چاہتے ہیں, ایرانی 3 سے 5 سال کی بات کر رہے تھے, لیکن کہیں چلے 10-12 سال پہ وہ بات ہوگی. پھر اور بھی بہت سی جزیات ہیں, لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی MOU ہے وہ سائن ہو جائے. اور اس سارے کھیل میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے. بڑے کرٹیکل موقعوں پہ جہاں پہ چیزیں آ کے رک جاتی ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ مس کیلکولیشن نہ ہو جائے, اور وہ بھی میں کہتا رہا ہوں کہ مس کیلکولیشن کا خطرہ بہرحال موجود ہے کسی بھی. وزیر اعظم کی پوسٹ بھی جو میں نے ابھی بتائی کہ وہ اس بات پہ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے. اسپوائلر کا رول وہ پوری طرح سے پلے کر رہا ہے. لیکن ایک ساتھ ساتھ میں ایک ان یوزول چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے جوہر صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب باقاعدہ ڈانٹے لگا رہے ہیں اسرائیل کو, اور بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب یہ نہیں کرنا ہے, اب وہ نہیں کرنا ہے. ایک دن پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھی حملہ ہوا اور جواب میں اسرائیل کے فضائی حملے ہوئے. تو یہ جو اس طرح کا آپ سینیریو آگے بڑھتا ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ ایئر کی طرح امریکہ ایران کی جنگ کا اختتام بھی اسی طرح سے ہوگا, یا ہم یہ دیکھیں کہ قطر میں جو ایئر بیس پر میزائل حملے سے ہوا تھا اس طرح ہوگا. آخر ہوگا کیا یہ اختتام, یہ ایسکیلیشن تھوڑی تھوڑی جو ہو رہی ہے, مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں یہ کسی بگ ایسکیلیشن میں کنورٹ نہ ہو جائے. دیکھیں, مس کیلکولیشن کا ظاہر خطرہ تو موجود رہتا ہے, لیکن جو زیادہ امکان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ پچھلے سال سے میں اس کو مختلف سمجھتا ہوں. پچھلے سال کی جو جنگ ختم ہوئی تھی وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی, اس میں کوئی معاملہ حل نہیں ہوا تھا. ابھی جو ہے اگر یہ بات جو سی ابتدائی مسودہ بھی جو ہے اس پہ بھی سائن ہوتے ہیں ایک MOU پہ, تو پھر اس کے بعد جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ایک معاملے کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں گے, ایک مستقل حل کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ سچویشن اس سے کافی زیادہ مختلف ہے. اب بہت سارے ایشوز جو پچھلی بار جو جنگ تھی اس میں تو نہ کسی وقت نیگوسیشنز ہوئی تھی, نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی, صرف سیز فائر آخر میں انہوں نے کر لی تھی بغیر کسی نتیجے کے. لیکن اس بار تو مذاکرات چل رہے ہیں, اس بار تو بات چل رہی ہے کہ کسی اس معاملے کو نمٹایا جائے, یہ جو ہے ایک مستقل حل کی طرف. تو اس لحاظ سے یہ بہت مختلف ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں سائڈز میں, کیونکہ اسرائیل سبوٹاژ کرنا چاہتا ہے اور ان کی کوشش وہ کرتے بھی رہتے ہیں مختلف طریقوں سے, کبھی لبنان پہ حملہ کر دیا, کبھی کہیں اور کر دیا, کبھی کوئی اور پریشر ڈالا. لیکن دیکھیں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ میں, اور اس لیے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے, میں نے یہ کہا تھا بارہا کہ ٹرمپ کی وہ کیپیسٹی ہے کہ جہاں پہ اسرائیل کو روکنا ہوگا وہ روک سکتے ہیں. صحیح بات جو ہے تو وہ اب آپ نے دیکھا بھی ہے وہ جب روکنا تھا تو کیسے روکا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن اس وقت مختلف ہے. یہ پھر اس میں ابنائے ہرمز کا جو معاملہ آ گیا وہ بھی ایک بالکل نئی چیز تھی جو پچھلے سال تو ہوا ہی نہیں تھا. تو اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ایران اس لیوریج کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا کمپلیٹلی. وہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ سے پہلے کی صورتحال پہ واپس جائے. ابنائے ہرمز کی جو شپنگ کا جو وہاں پہ جو فلو ہے, لیکن ایران چاہتا ہے کہ نہیں, جو ہے نا وہ ہمارا کچھ کنٹرول رہے, ہمارے ڈیزگنیٹڈ روٹ سے جائیں, وہ ہمارے سے کچھ جو ہے نا ریگولیٹ کریں ہم ان کا جو فلو ہے ٹریفک کا, شپنگ کا. تو اس پہ بھی معاملہ تھوڑا سا ظاہر ہے وہ بھی اہم ہے, اور اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات جاری ہیں اور اس پہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلنا چاہیے. لیکن اگین وہ بھی میک اور بریک نہیں ہوگا. جو میک اور بریک ہے, جس طرح میں نے جانے سے کہا تھا چین سے جانے سے پہلے کہ میک اور بریک جو ہے وہ ڈالرز اینڈ ڈسٹ ہے, یعنی کہ وہ جو ڈالرز ان کو ملنے ہیں ایران کو, وہ جس کو نیوکلیر ڈسٹ کہتے ہیں, وہ جو 7% افزودہ یورینیم ہے, کم از کم ابتدائی مدت تک سب سے زیادہ اہم. اور یہی وہ بنیادی اور اہم پوائنٹرز ہیں جن کے بارے میں شروع دن سے بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر ایک بڑی تو یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک, اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور کراچی میں چلنے والی ناٹ ہوائیں, کراچی میں چلنے والی, کیونکہ ہوائیں فری ہیں ابھی تک کراچی میں. کیا کہہ رہے ہیں, ہواؤں کے علاوہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں. ہاں میں اسی طرف آ رہی ہوں. کراچی میں جو چلنے والی گاڑیاں ہیں, آپ کو نمبر اگر میں بتاؤں گی تو خیر آبادی کے لحاظ سے تو کوئی نمبر نہیں, بٹ اسٹل اٹس اے بگ نمبر. 40,000 گاڑیاں بلیک لسٹ قرار دے دی گئی ہیں جی, اور ان میں سے جی ان کے خلاف 1 جولائی سے خصوصی طور پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. سندھ پولیس کا ایک ہے ٹریک
پورٹل، اس پر بلیک لسٹ گاڑیوں کی ایک فہرست ہے جو اپلوڈ کر دی گئی ہے. اگر آپ کی گاڑی بھی اس میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کیسے چیک کریں گے؟ یعنی شہری اپنا اسٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ جنہوں نے واجبات ادا نہیں کیے، گاڑیوں کی جو کیا کہنا چاہیے امپاؤنڈ ہے یا ضبط کی جا سکتی ہیں، جس سے شہریوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے، تو یہ گاڑیاں تو ملکیت کی منتقلی اس کی پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے، یا پھر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ غلط اندراج اس کا کیا گیا ہے. 40,000 گاڑی. اور آپ سوچیں کہ ٹریفک پولیس نے وارننگ یہ دی ہے کہ 1 جولائی کے بعد بلیک لسٹ گاڑیوں کے مالکان جرمانوں، قانونی نوٹسز اور گاڑی ان کی ضبط کر لی جائے گی. شہریوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ فوری طور پر اپنا ریکارڈ درست کروائیں اور تمام واجبات ادا کریں، ورنہ پھر جناب قانونی کارروائی بھی ہوگی ان کے خلاف. تو یہ سب کیسے کریں گے اس پہ بات کر لیتے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریکس ملہیر خان صاحب. السلام علیکم ملہیر خان صاحب. جی وعلیکم السلام. تو ذرا مجھے بتائیے گا بلیک لسٹ گاڑی کی یعنی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے بتائی وہ، اور 40,000 جو گاڑیاں ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسک اس میں کیا ایشوز آ رہے تھے جو پرومیننٹ ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آن ایئر لیا اور اس پبلک سروس میسج کو ڈسمنیٹ کرنے میں آپ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. دیکھیں ہمارا جو ٹرکس کا نظام ہے اس نے سب سٹی کے اشتراک سے ان کولیبوریشن ود سب سٹی وہ گاڑیاں آئیڈینٹیفائی کی ہیں تھرو آٹومیشن، تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ود ہیلپ آف دیز کیمراز. سب سے بڑی جو کیٹیگری وہ گاڑیاں ہیں جو گاڑیاں پرچیز تو کی گئی ہیں، ایک بندے نے سیل کر دی، دوسرے بندے نے جو گاڑی چلا رہا ہے وہ ابھی تک اس نے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرا. کیسز ہوتا ہے. جب وہ گاڑی اپنے نام ٹرانسفر نہیں کراتا تو آبویسلی کبھی کبھی وہ گاڑی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یوز ہوتی ہے. جو پریویس اس کا مالک ہے یا آنر ہے اس کے لیے بڑا دشواری کا سبب بنتی ہے. دوسری بات، جب وہ وائلیشن کرتی ہیں روڈز پہ، ٹریفک وائلیشنز، جب ان کے پاس ٹکٹس جاتی ہیں، ایک ٹکٹ گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، 8 9 10 ٹکٹس جاتے ہیں، وہ لینے سے بھی انکار کرتا ہے. اس کا جو آنرشپ کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. اور اس میں دوسری کیٹیگری وہ گاڑیاں ہیں جنہوں نے ابھی تک ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو ایڈریس ہے وہ مکمل نہیں کرایا. کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ گاڑیاں سیل پرچیز کے پروسیس میں گزرتی ہیں تو دے یوز ٹو کمپلیٹ سمپل فارمیلٹی. وہ کیا کرتے ہیں، اپنا نام دے دیتے ہیں، موبائل نمبر دیتے ہیں، ایڈریس جو ہے نا وہ اپنا جرنلائز سا دے دیتے ہیں کہ جی بلاک نمبر 7 گلشن اقبال. آبویسلی اب وہاں تک یہ جو انفورسمنٹ ہے، اگر وہ وائلیشن کیٹیگری میں آتے ہیں تو انفورسمنٹ کیسے پہنچے، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری کیٹیگری وہ گاڑیاں ہیں جنہوں نے ابھی تک گورنمنٹ کے جو واجبات ہیں، یعنی کہ ٹریفک اور یہ ای ٹکٹنگ کے مد میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، دے ہیو ناٹ پیڈ یٹ. تو لہٰذا ان لوگوں نے یا تو ایک قسم کا اپنے آپ کو اسکیپ کیا ہوا ہے سسٹم سے، اور ہم چاہ رہے ہیں ان گاڑیوں کو ہم نے ریگولرائز کرنا ہے. آپ نے 3 کیٹیگریز بتا دی. ایک کیٹیگری اور میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کو ہم نے ذرا اوپنلی فی الحال نہیں رکھا، بیکاز ان پہ ایک میسو لیول کا کریک ڈاؤن ہونا ہے. دیٹ کمز انڈر کرمنل ٹینڈنسیز. وہ گاڑیاں جو دوسرے لوگوں کی نمبر پلیٹ یوز کرتی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی گاڑی آپ کے گھر پارک ہے اور آپ کو ٹکٹ پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ نمبر پلیٹ کوئی اور یوز کرتا ہے. زبردست. اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں چاروں کیٹیگریز کا سد باب کے سولوشن کیا ہے؟ ہاؤ ٹو فکس دس؟ اب شہری کیا کریں؟ ہماری جو پولیس کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں ٹریفک سفیر محمد شاہ، انہوں نے کہا کہ یار ہم اگر ڈائریکٹلی جب کریک ڈاؤن اسٹارٹ کریں گے تو آبویسلی کوئی فیملی ایمرجنسی میں جاتی ہوگی اور ہمارے سسٹم میں بھی پاتا ہے کہ یہ گاڑی تو بلیک لسٹ ہے، اور پھر ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں اور وہ گاڑی کلیمپ ہو جاتی ہے. گاڑی ہم پکڑ کے اپنے کمپاؤنڈ یارڈ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں. تو ہم نے لوگوں کو سہولت دینا ہے. بیسیکلی 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ میں رکھا ہے کہ ہم نے اس کی میسو کیمپیننگ بھی کی ہے تاکہ پبلک شوڈ نو کہ یہ ایشو کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. ہم نے پبلک کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ سندھ پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں، ٹریکس کی پورٹل پہ جائیں، اپنی گاڑی کا نام اندراج کریں اور CNIC اندراج کریں. آپ چیک کریں کہ کیا آپ کی گاڑی اس بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. دوبارہ یہ طریقہ اگر آپ پلیز ریپیٹ کر سکیں ملہیر صاحب. جی میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اس میسو کریک ڈاؤن سے بچنا چاہ رہے ہیں اور ایک قسم کی انکنوینئنس یا امبیرسمنٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو، تو آپ سب سے پہلے اس مہینے میں کام کریں کہ سندھ پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں. ٹریکس کا ہمارا پورٹل ہے،
اس میں اپنی گاڑی کا نمبر انسرٹ کریں, CNIC انسرٹ کریں, آپ کے یہاں ڈسپلے ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی کس کیٹیگری میں بلیک لسٹ ہے اور آپ کو کیا ایکشن کرنا تو چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو شہری چاہ ہی نہیں رہے کہ ہمارا اصل پتے کا اندراج ہو یا ہمارے پاس وہ ملکیت آ جائے, رجسٹر ہو جائے ہمارے نام پہ گاڑی, ٹیکس بھی بھرنے پڑتے ہیں, مختلف پیمنٹ بھی, وہ یہ کام کیوں کریں گے؟ دیکھیے ہمیں جب جرمانے کتنے ہیں یہ بتا دیں نا. انفورسمنٹ جب ہوتی ہے نا تو شروع میں لوگ اس کو بڑا ناپسند کرتے ہیں, لیکن میں نے جس طرح شروع میں بتایا کہ وی ہیو ٹو پروو ریسپانسبل سٹیزن. اگر وہ نہیں کرتے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ تو پھر جرمانے کیا ہیں ذرا یہ بتا دیں. کیونکہ یہ ایک قسم کی وہ ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم کرمنل ٹینڈنسیز میں نہیں لا سکتے, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی گاڑی بیچ راستے میں کلیم ہو سکتی ہے. آبویسلی جب آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو, ہاسپٹل جا رہے ہو, اسکول جا رہے ہو اور گاڑی سسٹم میں وہ بیپ دیتی ہے تو وہ گاڑی پولیس آپ کی کلیم کر کے پولیس اسٹیشن لے جا سکتی ہے. رائٹ, آپ نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم شہریوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے تمام تر جو کاغذات ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, وہ اپنا سب کچھ ریکارڈ وغیرہ ٹھیک کر لیں. تو پھر یہ 40,000 گاڑی کیسے بلیک لسٹ ہو گئی؟ یہ ہمارا سسٹم اس کو آٹو پہ بلیک لسٹ کرتا ہے. جی, جب یہ سسٹم یہ نمبر بڑھ گیا ہے تو آبویسلی دا فورس ہیز ٹو کم. ابھی ضبط کی گئی ہیں گاڑیاں؟ نہیں, ابھی 1 مہینے کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ہم ایک قسم کی فیسیلیٹیشن کر سکیں. اے آئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے جی, اس میں آبویسلی دیکھیے اے آئی کیا کیا کر رہا ہے. اے آئی نے آ کر تو بس اندھی پھیر دی. نہیں, دیٹس اے گڈ اسٹیپ ٹو بی آنیسٹ. یا اب ظاہر سی بات ہے 1 مہینے کا ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے. آسان حل انہوں نے بتایا کہ سندھ پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں, ٹریکس پہ جا کے اپنی گاڑی کا آپ نمبر پلیٹ ڈالیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کون کون سے ریکارڈ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. تھینک یو ویری مچ ملک خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑے آپ نے اویئر بھی کیا ہمارے ویورز کو. بی اویئر, جا کے آپ چیک کریں کہ آپ کی گاڑی بھی بلیک لسٹ نہ ہو گئی ہو. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو ایئر وائی نیوز. یو واچنگ باخبر سویرا. اور جناب ذرا جلدی سے اپنی پہلی سٹوری کی طرف بڑھیں گے. آپ کو یاد ہے کہ پرانا واقعہ نہیں ہے, 3-6 دن پرانا واقعہ ہے. کوئٹہ میں اسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے اوپر کے ساتھ تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا. اچھا, اب کیا ہوا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے کیا احتجاج اور صوبے بھر میں جو OPDs تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا. مطالبات کی منظوری تک انہوں نے کہا کہ جناب احتجاج جاری رہے گا. اس بات کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا. اب کراچی میں ینگ ڈاکٹرز کا بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا گیا. OPDs چلیں ٹھیک ہے, بٹ لائک ایمرجنسیز جہاں پر بند ہوتی ہیں, جب ایمرجنسیز کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو مریض بہت پریشان ہوتے ہیں. سائم, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. ڈاکٹر کا پہلا کام ہے اپنے فرض کی ادائیگی, مریضوں کی جان بچانا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ جاب ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سروسز ہیں جو وہ مریضوں کو فراہم کرتے ہیں. آپ احتجاج کریں جیسے کراچی میں ہوا, سیاہ پٹی باندھ کر اپنے مطالبات سامنے رکھیں. اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ نہیں سنتی تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن OPDs بند کر دینا, پھر ایمرجنسیز میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کام کر رہی ہے, تو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو بیچارے مریض ہیں اور جنہیں طبی امداد چاہیے. ذرا صورتحال جان لیتے ہیں. ہماری نمائندہ ہے عطیہ اکرم کوئٹہ سے, ان سے بات کرتے ہیں. عطیہ, مجھے بتائیے گا OPDs بند ہیں کیا؟ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بھی بند ہے, صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل صدف, کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب گردی کے واقعے کے بعد سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے فوری ایکشن لیا. ڈاکٹر ماہنور کو جو ہے وہ کراچی ریفر کیا گیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو بہت اچھی جو ہے وہ طبی امداد بھی ملی. اور تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین, حضرات, مزدور, سب سے میری بات ہوئی اور سب کو اس پہ بہت زیادہ افسوس تھا. اس کی وجہ یہ ہے, اس تحمید کی وجہ یہ ہے صدف کہ ہمارے بلوچستان میں قبائلی معاشرہ ہے, ہم خواتین کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو تیزاب گردی کا واقعہ ہے یہ کوئٹہ میں پہلا واقعہ ہے کسی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ. یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد سے فوراً جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی. میں جب کل OPD میں آئی ہوں تو OPD سروس بند کی گئی اور مریضوں کا یہاں پر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو صدف مریض اتنے کوئی جیسے کہتے ہیں نا ہم بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہ لوور طبقے سے آتے ہیں, پورے بلوچستان سے جو ہے اندرون اضلاع سے مریض آتے ہیں جنہیں اردو میں بات کرنی بھی نہیں آتی. اور انہوں نے مجھ سے کچھ نے ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں بات کی, کچھ نے براوی میں بات کی کہ باجی OPDs کیوں بند ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ اس قسم کا ایشو ہے تو انہوں نے کہا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن مریضوں کی حالت ایسی تھی صدف کہ خواتین کے دل کے آپریشن ہوئے تھے, انہیں اس کے بعد فوری جو ہے وہ چیک اپ کی ضرورت تھی. آج میں نے یہاں خاتون سے بات کی, اس خاتون کو شوگر کا مسئلہ تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پرائیویٹ جو ہیں وہ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, میں پرائیویٹ فیس نہیں دے سکتی,
میں 4 دن کے بعد 300 روپے جمع کر کے کرایہ لگا کے یہاں سول ہاسپٹل آتی ہوں کہ میری پٹی چینج کر دی جائے، اور اس کی اس قدر بری حالت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے. سمجھانے کی کوشش کریں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بائیکاٹ، یہ بین کس وجہ سے، اب وہ کیا ان کے مطالبات ہیں؟ سائم، یہاں پر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات جو رکھے گئے ہیں اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہنور جو ہیں ان کو بہت اچھی طبی امداد دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور وہ جو بندہ تیزاب پھینک کے بھاگا ہے اس کو پولیس انکاؤنٹر میں جو اس کا قتل ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اور معاملے کو سامنے لے کر آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کرے، ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کا انتظام کرے. اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بالکل ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. یہاں پر ہمارے صوبے کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس پر تمام مریضوں سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بالکل ان کے مطالبات ماننے چاہیے، لیکن او پی ڈیز کا ہر کسی مسئلے کے بعد بائیکاٹ کرنا حل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا مریض رول جاتے ہیں. صدف، مریض اس قدر پریشان ہیں کیونکہ آپ دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس قدر غربت ہے. آپ نے خود ہمیں 2 اسٹوریز ایسی بتائیں 2 پیشنٹ کی عطیہ کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں. ظاہر ہے کسی کا ہارٹ کا ایشو ہے، فالو اپ چیک اپ کے لیے آ رہا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اور بھی پیشنٹ ہے. عطیہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان ڈاکٹر حئی بلوچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حئی بات کرنے کے لیے. ہم اس چیز کو اپنے پلیٹ فارم سے کنڈیم کر رہے ہیں، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائی. یہاں پر ظاہر ملزم کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ بھی درخواست کی، ترجمان کل ہمارے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو کے اچھے سے اچھا علاج فراہم کیا جانا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ بتائیے، او پی ڈی بند کر کے احتجاج جو کیا جا رہا ہے، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، احتجاج کیجیے، لیکن او پی ڈیز کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ قومی سانحہ ہے اور قومی المیہ ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دل خراش واقعے کے محرکات اور پس منظر کا مکمل تعین ہونا لازمی ہے. اس واقعے کو ہم صرف ایک واقعہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ایز اے بلوچ، ایز اے پشتون، ایز اے بلوچستانی ہم لوگ اس دل خراش واقعے کو اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنی شناخت اور اپنی معاشرتی اقدار پر حملہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے کبھی بھی اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس میں بھی اس طرح کے تیزاب گردی کے واقعات نہیں سنے ہیں جو افسوسناک واقعہ ہمارے کسی فیمیل ریفیوجی کے ساتھ پیش آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ خواتین کے لیے ترقی، خواتین کی جو ہے نا تعلیم، خواتین کی حق کی آزادی اور ان کی روزگار کو جو ہے نا محدود رکھنا ہے یا بالکل روکنے کی ایک سازش ہے. جہاں تک آپ لوگ دیکھیں، میں اس واقعے جو ہفتے والے دن ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے اتوار والے دن ڈاکٹر شازیہ، ہماری ہی ایک ڈاکٹر ہے سول اسپتال میں جو فرائض انجام دے رہی ہے، اس نے اس ہولناک واقعے کے خلاف کچھ سوالات ریز کیے تھے. بدقسمتی سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک فیمیل جس کے ساتھ جو ہے نا یہ واقعہ کیا گیا کہ اس کے اوپر تیزاب پھینکی گئی، تو کسی اور اس کے فیمیل ساتھی نے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فیمیل، اس نے اپنے اس ساتھی کے لیے جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے نا کچھ اہم سوالات ریز کیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سی ایم سے لے کر سیکٹری ہیلتھ تک ان کو دلیل کے ساتھ جواب دیے جاتے، ان کے تحفظات اور خدشات دور کیے جاتے، لیکن بدقسمتی سے یہ لاوارث بلوچستان ہے. یہاں پہ ہوا کیا، ہم کیوں نہیں کر رہے ڈاکٹر ماہنور کے اپنے اسٹیٹمنٹ کا کہ وہ آ کر اس سارے مدعے پر کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ مینجمنٹ آپ کے مطالبات جو بھی ہیں، کیا آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کیا کہتی ہے ہاسپٹل کی کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ میں اپنا ذرا موقف کلیئر کر لوں، چونکہ یہ ایک مانور نہیں ہے، ایک اور اس طرح کا جو ہے نا
ہولناک واقعہ یا خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ ہمارے پاس مطلب رونما نہیں ہو جائے. ڈاکٹر شازیہ کی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر شازیہ نے کچھ اہم سوالات ریز کیے تھے. میں نے کہا کہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے, ڈپارٹمنٹ کی بنتی کہ ان کے خدشات آپ کے ہی ڈاکٹر کی تحفظات ہے, خدشات ہے وہ دور کر لیتے. لیکن بدقسمتی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کی ڈیٹا تھی, پرسنل ڈیٹا, اس کی موبائل نمبر, اس کی CNIC نمبر, اس کا گھر کا ایڈریس. میں اس کیس کے حوالے سے ڈاکٹر حئی صاحب جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ پیشنٹس جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. کیا یقین دہانی حکومت نے کرائی ہے؟ کیا یقین دہانی ڈاکٹر ماہنور کے کیس میں آپ کو ہسپتال کی انتظامیہ نے کرائی ہے؟ دیکھیں, یقین دہانی ابھی تک ہمارے ساتھ حکومت کے کوئی بھی رکن نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لے یا ہماری بات سنے. آپ اگر مجھے 1 منٹ دے دیں, میں ڈاکٹر شازیہ کی بات صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ 2 دن سے مسلسل اسے ہراساں کیا جا رہا ہے. نہ جانے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کس درندے اور کس حیوان کو جو ہے نا اس کے موبائل نمبر اور اس کے ڈیٹا جو ہے نا حوالے کیے. سوشل میڈیا پہ اس کی سوشل میڈیا ٹرائل چل رہی ہے. اس کو مختلف 2 دنوں سے مختلف نمبر سے کال آ رہے ہیں, اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کو دھمکی دی جا رہی ہے, اس کو خاموش ہونے کا کہہ رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون پاگل ہے جو اپنی بہن کو وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے بھیج دے گا؟ کون پاگل ہے جو ہے نا وہ کہے گا کہ آپ میری بہن محفوظ آپ چلے جائے؟ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر حئی صاحب, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہوں, تیسری دفعہ پھر پوچھ لیتی ہوں کہ متعلقہ حکام سے کیا بات ہوئی ہے, حکومت سے کیا بات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سنیں کہ جو پیشنٹ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسپتال میں تو بائیکاٹ کر رہے ہیں, بغیر پرائیویٹلی کلینکس میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بٹ سن لیں پیشنٹس کو کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ مریض ہے, اس کا عمر کی مسئلہ ہے, اور وہ ادھر سول کو ہے, اور ادھر ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے, بند ہے سارے اسپتال, اور پرائیویٹ سے اس کی توفیق نہیں ہے. لہذا ہم درخواست کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سے کہ اس کو بحال کرے. ایک بندے کی وجہ سے اتنی سینکڑوں افراد کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ جو مجبور ہے بیچارے, ان کا کیا ہوئے گا, کیا کریں گے؟ ابھی ڈاکٹر تو گھر میں بیٹھ گئے ہیں آرام سے. ابھی یہ جو عوام ہے بیچاری کدھر جائے گی, کیا کرے گی؟ میرے آپریشن تاریخ دیا ہوا ہے 9/6 پہ. ابھی ہم لوگ آئے, وہ پیٹی بند ہے, گلے کا آپریشن ہے. تو ابھی ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے, ہم لوگ پریشان ہیں. نہ ہمارا پرائیویٹ کا واسطے ہم پرائیویٹ پہ جائے. یہ ڈاکٹر حئی صاحب آپ نے سنے, مریض جو ہیں اور ان کے اہل خانہ ہیں بڑے پریشان ہیں, رل گئے ہیں. کسی کا گلے کا آپریشن ہے, کسی کا دل کا آپریشن ہے, اور ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ OPD کا احتجاج کر رہے ہیں اور OPDs بند کیے بیٹھے ہیں. اب کب تک آپ کا احتجاج چلے گا؟ اور پھر وہی بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی متعلقہ حکام سے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, OPDs کی وزرا کا میں بعد میں جواب دوں گا. پہلے حکومت کی طرف سے آپ کو وہ دے دوں کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. صرف ایک بابا یوسف صاحب آئے تھے, وہ بھی CM صاحب کی طرف سے ایک ریکویسٹ لے کر آئے تھے کہ جو ہوا سو ہوا, آپ لوگ خاموش ہو جائے. میرے خیال میں اس سنگین صورتحال میں اس طرح کا جو ہے نا رویہ اور اس طرح کے جملے یا اس طرح کے ریکویسٹ لانا میرے خیال میں بہتر نہیں تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہے ہمیں بلا کے یا خود آ کے ہمارے مطالبات سنتے. دوسری بات, جہاں تک OPD کی بات ہے, دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی اکثر 90% جو ہے نا ہمارے اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کی فیملی, ہم خود جو ہے نا مڈل فیملی سے تعلق رکھ لیتے ہیں, تو ہماری پیشنٹ یہی سول اور BMC سے ہی ٹریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے جو ہے نا جذبات میں آ کر خدا نخواستہ جو ہے نا تنظیم نے کسی کو اس پہ زور زبردستی کسی اسپتال سے نکالا ہو یا OPD کی روم سے نکالا ہو. قطعاً اس طرح نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. آئے روز ہمارے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگ اپنے پرائیویٹ کلینکس کا بھی بائیک آؤٹ کر دیں. پرائیویٹ کلینکس تو چل رہے ہیں, ڈاکٹرز اپنے شام کو پرائیویٹ کلینکس میں تو بیٹھ رہے ہیں, لیکن اگر بائیک آؤٹ کی جب بات آتی ہے تو سرکاری اسپتالوں کے OPDs اور ایمرجنسیز بائیک آؤٹ کر دی جاتے ہیں جہاں پر ایک ایسے طبقے نے آنا ہے جو شاید پرائیویٹ علاج افورڈ نہیں کر پاتے. جی بالکل. اصل میں میرے خیال میں اگر آپ اپنے سوال کو چینج کر کے آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ سرکاری اسپتالوں میں کیوں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, پرائیویٹ میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں, اصل میں ان کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. دیکھیں, بحیثیت صدر YT بلوچستان میں حلفیہ کہتا ہوں کہ سول اسپتال میں BMC اسپتال میں یہاں پہ عوام کے لیے جو ہے سہولیات ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے آئے روز
تو جس پرائیویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارے جو ہے نا اسسٹنٹ پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی اپنی جو ہے نا آنر ہوتی ہے, ہاسپٹل کا اپنا انتظامیہ ہوتا ہے, وہاں پہ سی ٹی اسکین سے لے کر ایک CBC کی ٹیسٹ تک جو ہے نا سارے ہو جاتے ہیں. لیکن سرکاری اسپتالوں میں اس طرح نہیں ہے. ابھی جو ہے نا جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا تھا, وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کی بر یونٹ میں ہی اس کو علاج کی جاتی. جس طرح حکومتی ارکان کے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیملی نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ آغا خان اس کو بھیج دیں. چلے ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ اس کی فیملی کی یہ خواہش تھی کہ ہماری بیٹی آغا خان میں ٹریٹ ہو, لیکن یہاں پہ ایک نجی اسپتال میں کیوں اس کو ٹریٹ کروائی گئی؟ یہاں پہ ایک سول اسپتال میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اسی سول اسپتال میں ہی اس کی علاج ہونی چاہیے, اور سرجری وارڈ میں بالکل اس کے فیس ٹو فیس جو ہے نا ہماری What is the solution? ڈاکٹر ہائی, مجھے بتائیے کیا سولوشن ہے؟ آپ لوگ کب تک احتجاج کریں گے؟ پیشنٹس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ سب ڈاکٹرز ہیں. دیکھیے, اگر میں اپنی مطالبات کی بات کر لوں, ہمارے مطالبات جو ہے نا, ایک سیکٹری ہے جو مینٹلی انفٹ ہے, ہم کہتے ہیں سیکٹری ہیلتھ, اور اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہے, شاید آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے ہیں, اس وجہ سے وہ وجوہات کی طرف میں نہیں جاؤں گا. ہم لوگ آئے روز اس کو جو ہے نا پہلے 4 مہینے سے ہم لوگ اس کو آگاہ کر رہے ہیں. 4 مہینے پہلے ہم نے اس کو ایک ایکٹ دیا تھا جو پنجاب حکومت نے 2022 میں پاس کی تھی اپنے ہاسپٹل کی سیکورٹی کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اسی طرح کا ایک سیکورٹی ایکٹ ہمارے لیے آپ حکومت بلوچستان سے پاس کروائے تاکہ ہمارے ڈاکٹر خود کو محفوظ سکے, ایک آزاد ماحول میں ڈیوٹی دے سکے. لیکن گویا اسی دن کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب ڈاکٹروں کے لیے جو ہے نا ماحول کو. ڈاکٹر ہائی صاحب, آپ کوشش کریں گے کہ ہم حکومتی کسی نمائندے سے اس حوالے سے بات کریں تاکہ یہ جان سکیں کہ آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ ان مطالبات سے کس حد تک واقف ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بہرحال ایک درخواست ہماری یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں بڑے سرکاری ہاسپٹل پہ تو بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ کلینکس جانا, پرائیویٹ ہاسپٹل جانا. وہ سرکاری ہاسپٹل اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کم خرچہ ہوگا, انہیں سہولیات مل جائیں گی. لیکن اگر وہاں کے دروازے بھی ان پر بند ہو جائیں گے تو پھر یہ پیشنٹ کیا کریں گے؟ بڑے دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں. تو گورنمنٹ صاحب اپنے مطالبات رکھیں جو بھی ہیں, لیکن اپنی فرائض ضرور سر انجام دیں. بالکل جی. ناؤ موونگ فارورڈ, اب ذرا آ جاتے ہیں GB انتخابات کی بات کر لیتے ہیں, اور آپ کو یہ بتائیں کہ GB انتخابات میں پیپلز پارٹی نے تو میدان ہی مار لیا جناب. ابھی تک 24 میں سے 18 نشستوں کے سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں, جن میں 8 پر جیالے امیدوار جیتے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 4 نشستیں جیتی ہے, اور 4 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے جس نے پیپلز پارٹی کے بعد زیادہ نشستیں جیتی ہیں. اچھا, اس کے بعد 5 سیٹیں آزاد امیدواروں کے پاس ہیں, اور ایک جو سیٹ ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے حصے میں آئی ہے. اچھا, ان 5 آزاد میں سے 2 ارکان ایسے ہیں جو مسلم لیگ کی حمایت یافتہ ہیں, اور GB-A کی اگر ہم بات کریں, GB-A حلقہ نمبر 20-2 میں 9 جون کو 2 ٹوک دوبارہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی تھی, اور اس سیٹ پر نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے تھے جناب. اچھا, اب ذرا کچھ ظاہر نمبرز بھی تھوڑے چینج ہو گئے ہیں. 24 میں سے 20 کے باقاعدہ طور پہ نتائج آ گئے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں یہاں پر آ گئی ہے. اور یہ بھی خبر آئی کہ وزیر اعظم نے تو مبارکباد بھی دے دی پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور تعریف بھی کی کہ بلاول بھٹو نے بڑی زبردست کیمپین چلائی. آصف علی زرداری صاحب سے مخاطب تھے صدر پاکستان سے. ایسے میں ایک جماعت ہے PTI نے کیا کیا جی, انہوں نے انتخابات کے نتائج کو یکسر مسترد کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ نتائج تبدیل کرنے سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے, عوامی مینڈیٹ میں مداخلت قابل قبول نہیں ہے, اور جمہوری عمل میں شفافیت پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حفیظ الرحمان صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ابھی تک اکثریتی جماعت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. آئی تھنک ہو گیا, جب وزیر اعظم نے مبارکباد دے دی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس طرح سے ابھی کیوں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی, اچھا ویسے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مل کے حکومت بنائیں گے, وزیر اعلیٰ ہوگا پیپلز پارٹی کا, ہاں, اور جو وہاں کے گورنر ہوں گے وہ ہوں گے نون سے. پروگرام 11 تار میں گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نون لیگ 6 سیٹیں جیت چکی ہے, 2 آزاد ارکان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہیں, دیگر ارکان سے رابطے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. تو سنا دیں کیا کہہ رہے ہیں. بالکل جی, کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں.
آفیشیل جو ریزلٹ آئے ہوئے ہیں اس کے مطابق پی ایم ایل این کی 6 سیٹیں ہیں اور 2 ہمارے ہی سپورٹ سے آزاد ہیں. تو ہماری سیٹیں اس وقت جو ہے وہ ابھی تک ان آفیشیلی جو ہے وہ 8 ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی 8 ہی ہیں. فیڈرل میں جو ہے وہ 28ویں ترمیم کا اور بجٹ کا جو ایشو چل رہا ہے, ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے گڈ جسچر کا بیان دیا ہوگا, یہ بات اچھی بات ہے. اور شاید ان کا پرائم منسٹر صاحب کو پورا جو ہے وہ ادراک نہ ہو. انہوں نے ضمیر خریدنے کے لیے لوگوں کو, غریب لوگوں کو BISP کے کارڈ کے حوالے سے جا کے سوشل میڈیا پہ کمپین شروع کی گئی سیدھی سادھی خواتین کو, اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو آپ کے BISP کے پیسے کاٹ دیے جائیں گے. اچھا, یہ پروگرام 11th آور میں گفتگو کر رہے تھے حافظ حفیظ الرحمان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کیمپیننگ کے دوران جلسوں میں میاں صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہمیں نظر آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سیٹیں جیت چکی ہے نون لیگ. 2 آزاد ارکان ایسے ہیں 5 میں سے جو مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ہیں, دیگر ارکان سے بھی رابطے میں ہیں. اگلی بات جو انہوں نے کی وہ تھوڑی ذرا ایک الزام والی بات تھی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کہنا تو قبل از وقت ہے. لیگی رہنما نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بجٹ کی وجہ سے گلگت کی صورتحال سے پوری طرح آگاہ نہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے پیسہ دے کر ووٹ حاصل کیا اور لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بند کرنے کی دھمکیاں دی گئی. یہاں پہ آ کے جو بات ہے نا وہ تھوڑی ذرا شیڈی ہو جاتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ پیسے دے کے ووٹ لیے ہیں پیپلز پارٹی نے. بھائی پاکستان میں الیکشن ہو اور دھاندلی کے الزام نہ لگیں تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارنے والی جماعت کا یہ موقف ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم تو مبارکباد دے دی, ایک پیٹرن وزیر اعظم نے مبارکباد دے دی. ایک بڑا پیٹرن چینج ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا رہا کہ جس پارٹی کی حکومت وفاق میں ہوگی اسی کی حکومت گلگت بلتستان میں بنے گی. لیکن یہاں پر ہم نے یہ جو تمام تر ایشو ہے وہ بریک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ویسے تو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے بڑے اچھے ریلیشن شپ رہے ہم نے دیکھا ہے, چاہے کوئی بھی مدعا ہو, کوئی بھی آئینی ترمیم ہو. لیکن اس ایشو پر جب ہم نے کیمپین دیکھی تو بڑے تند و تیز بیانات تھے. پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب. تھینک یو سو مچ چند صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. آپ کا اس وقت بڑا بیان بھی کافی وائرل ہوا ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, سب سے زیادہ سیٹیں آپ نے جیت لی ہیں, اب تو ظاہر ہے آپ بڑی اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں, وزیر اعظم نے بھی مبارکباد دے دی, لیکن حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک خائف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ آزاد امیدوار ہیں, 1-2 ارکان اور ہیں, ان کو ملا کے بہت کچھ ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا کہنا قبل از وقت ہے. تو آپ کس کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے سارے سینیریو میں؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں تو وہاں یقیناً پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ کمپین یا ووٹر جو ایکٹیو تھا, جو لوگوں نے مینڈیٹ جو دیا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو دیا ہے. اچھا, اب بہت سارے کوشش کی گئی, کئی لوگ IPP میں شامل کیے گئے تگڑے, کہیں کچھ کیا گیا, لیکن حکومتی وزراء نے وہاں بھرپور طریقے سے سرکاری وسائل کے ساتھ کمپین چلائی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے, اب دیکھیں 10 سیٹیں تو کلیئر ہماری آ چکی ہیں اور 3-4 سیٹیں 19-24 میں سے 19 سیٹوں پہ ہم یا پہلے نمبر پہ ہیں یا دوسرے نمبر پہ ہیں. اور 25 ووٹوں سے ہرایا جا رہا ہے, کہیں 35 ووٹوں سے ہرایا جا رہا ہے, کہیں 65 ووٹوں سے ہرایا جا رہا ہے, کہیں 200 اور 400. یہ مارجن ہے ہمارے ہارنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی وہاں رائٹ بنتا ہے حکومت بنانا, اور وہاں لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا ہے. ندیم صاحب, وہ حافظ حفیظ الرحمان یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پیسے دے کے ووٹ لیے اور دھمکیاں دی ہیں لوگوں کو کہ BISP بند کر دیں گے. دیکھیں میرے خیال میں جی, آپ وہاں GP کے غیرت مند لوگوں کی, امیر خطے کے غریب لوگوں کی توہین نہ کریں. وہاں یقیناً وہ وسائل سے بھرپور ایک علاقہ. میں کہتا ہوں کوئی بھی کہہ رہا ہے تو توہین کر رہا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ ووٹ کی خرید و فروخت ہوا ہے یا کسی نے دباؤ میں آ کے ووٹ لیے ہیں, تو یہ ایسا ہرگز, میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی قابل مذمت چیز ہے. اور وہاں کے لوگ بڑے خوددار لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا, یہاں کرائم ریٹ 0% ہو, وہاں کبھی چوری ڈکیتی نہیں ہوئی. جہاں چوری ڈکیتی غریب ہونے کے باوجود لوگ نہیں کرتے, وہ پیسے لے کے ووٹ دیں گے, یہ کیا لاجک ہے؟ اور وہ پولیٹیکلی بڑے اویئر, لٹریسی ریٹ وہاں دیکھے, وہاں پولیٹیکلی بڑے اویئر لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ملکیت, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ان کو ڈوگرا راج سے اور راجوں سے آزادی دی تھی, اس کے بعد شہید محترم بھٹو نے جو ان کو پولیٹیکل سسٹم دیا, پھر آصف علی زرداری صاحب نے جو ان کو رائٹس دیے, ان کی اسمبلی بنائی ان کو, اس کے بعد تو اب کوئی اور یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں کمپین, سب کو پتا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی, دیکھیں 22 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی نے امیدوار کھڑے کیے ہیں. ان کے پاس تو 22 امیدوار بھی نہیں تھے.
اور کسی جماعت کے پاس بھی 22 امیدوار نہیں تھے. 2 سیٹوں پہ ہمارا اتحاد تھا. آؤٹ آف 24-22 پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. 2 سیٹوں پہ ہم نے اتحادی کینڈیڈیٹس دیے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہاں لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی پیپلز پارٹی تھی. جن لوگوں کو پیپلز پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملے وہ نون میں گئے میجورٹی یا کسی اور جماعت میں گئے. تو وہاں تو لوگوں کی شروع سے پرائرٹی پیپلز پارٹی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے اب ان کو تسلیم کرنی چاہیے. اور ہمارے ابھی ری کاؤنٹنگ کے نام پہ کچھ ہلکے ہمارے روکے ہوئے ہیں, کچھ پہ دوبارہ پول ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے الیکشن کمیشن کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ان کو دینا چاہیے. اچھا, تو ویسے آپ اس پورے جو الیکشن کی جو پروسیس ہوا اس سے مطمئن ہیں, صاف ہوئے, شفاف ہوئے؟ کیونکہ ایک اور جماعت پی ٹی آئی وہ الزام لگا رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں جی حلف کے دن ہم یوم سیاہ منائیں گے. بہت سارے ناقدین یہ پوچھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیا ہے جس بنیاد پر ووٹ پڑا ہے, اور ہوتا تو یہ رہا ہے, ہم نے کچھ بھی کہیں صحیح غلط, ہوتا تو یہ رہا ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اس کی جی بی میں حکومت بنتی ہے. تو ان ساری تنقید کا کیا جواب ہے آپ کے پاس چند صاحب؟ ایک تو پیپلز پارٹی کا کیونکہ اپنا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے قومی لیول کا, نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ ہم فنڈز دے سکیں, یہ ایک ہمارا المیہ ہے. باقی جماعتوں کے پاس ہے. میڈیا مینجمنٹ ہماری کمزور ہے. اچھا. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں یہ اپنی غلطی, یہ اپنی نالائکی. اور رہ گئی بات جہاں تک پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, اگر اس ملک کے آئین سے لے کے دفاع تک ہر چیز جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اور آپ تھرف کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ دیکھیں یا سندھ کا ہیلتھ سسٹم دیکھیں, اس سے کمپیرزن پنجاب کے کسی صوبے کا کر لیں, پھر بھی آپ کہیں کہ بالکل جی پیپلز پارٹی کی کارکردگی نہیں ٹھیک. دیکھیں یہ المیہ ہے. میں کہتا ہوں اس وقت جو جی بی کی صورتحال ہے, جی بی میں آپ بڑے بڑے خوددار لوگ ہیں, وہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی بہت ایک اچھا خطہ ہے, پرامن خطہ ہے اور بڑا سینسٹیو ہے, جغرافیائی لحاظ سے بڑا سینسٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں اس خطے کو جو اس لوگوں کے حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو ان کے ووٹ کا احترام کرنا پڑے گا, اور ہمیں پرامن طریقے سے وہاں کے لوگوں کو انتقال اقتدار کرنا پڑے گا. بالکل. چند صاحب آخری بات بتا دیں, کیا نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی اتحادی حکومت بنانے کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے یا کچھ معاملات ابھی طے ہونے باقی ہیں؟ دیکھتے جی, وہ یہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. اور پارٹی کی میٹنگز آج بھی ہو رہی ہیں, کل بھی ہوئی ہیں, جی بی میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں. یہ پھر ابھی فیصلہ ہماری کمیٹیز بیٹھ کے اس پہ پارٹی کر رہی ہے, آپ صلاح مشورہ, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں جی بی میں. سننے میں آ رہے 60-40 فارمولا ہے وزیر اعلیٰ آپ کا گورنر نون لیگ کا, ایسے ہی چند صاحب کوئی خبر تو دے جائیں. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی, ابھی قبل از وقت ہے. ابھی تو ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے, MWM کے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے, JUI کے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے, اور ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ادھر کوئی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیا ہو رہا ہے. خبر تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی انشاءاللہ تعالی. چیف منسٹر جیالہ ہوگا, کوئی چیف منسٹر جیالہ ہوگا. اوکے چند صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. فارمولا نہیں بتایا بٹ یہ ہنٹ وہ ہمیں دے گئے کہ جیالہ, ظاہر سی بات ہے, آبویس ہے جو نتائج ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا کہ بہت ساری جماعتوں سے بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی بات, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. جی جناب, تو ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک جناب. اب ذرا جو پیارے پیارے بچے ہیں وہ ہو جائیں ہوشیار. بچوں کی میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں پیارے پیارے بچوں کے والدین بھی ہو جائیں, کیونکہ اچھا والدین بیچارے پہلے سے ہی فیسوں کے بوجھ تلے دبے, کاپیوں فنکشنز کے بوجھ تلے دبے, ایجوکیشن اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے ہمارے ملک میں. بٹ اب کیا ہو رہا ہے جناب, اب جو رواں سال جو اس فسکل ایئر کا بجٹ آئے گا اس میں اسٹیشنری آئٹمز کے اوپر جناب سیلز ٹیکس 10% بڑھا کر 18% کر دیا جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں صدف, یہ جب یہ خبر باز گشت اس کی تھی تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اب جو آفیسز ہیں یا جو ادارے ہیں وہاں پر آفیسز تو سارے ہو گئے پیپر لیس, ہم تو پیپر استعمال ہی نہیں کرتے. پنجاب اسمبلی ساری ہو گئی پیپر لیس, وہاں پر آئی پیڈ. یونیورسٹیز ہیں وہ پیپر لیس ہو گئی, آئی پیڈ چل رہے ہیں, فونوں کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. بچے, اسکول کے بچے جو ہے نا خاص طور پر وہ نیش ہیں, وہ ٹارگٹ ہے اس بجٹ اس فیصلے کی, وہ استعمال کریں نا کاپی پینسل. بچوں پہ یہ GST لگ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ, جو کہ 18% ہوگا.
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا اور فری ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری، لیکن ہمارے ملک میں تو اسٹیشنری پر آپ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بچے اسکول کالج کی فیس بھر رہے ہیں، لیکن اسٹیشنری پہ اس طرح کا جی ایس ٹی بڑھانا، مجھے ذرا لاجک سمجھائیں کہ یہ آئٹم ایسے کیا اخراجات ہیں جن پر جی ایس ٹی لگا کے ان سے پیسے لینے. اب اگر حکومت نے کتاب، کاپی اور جو کہتے ہیں نا جو پین ہے اس کو مہنگا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو شاید کل ہمیں جو ایک کہتے ہیں نا جو ایک چیپ لیبر ہے، سستی لیبر تو مل جائے مگر اچھے ہمیں معیشت دان، سائنسدان، انجینئرز نہ مل سکیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک سوال بچے یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ جب آگے جا کے آپ نے جی کمپیوٹر کا یوز کرنا ہے، آپ نے آئی پیڈ کا یوز کرنا ہے یا جو اس طرح کی ٹچ اسکرین ہے ان کا یوز کرنا ہے، تو واٹس دا پوائنٹ آف گیونگ اس رائٹنگ پروجیکٹ کی کیا آپ نے اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اے آئی سے امپاور کریں، ان کو ڈیجیٹل سکل سکھائیں، ہم نے ٹیکس بھی لگایا تو جا کے لگایا کس چیز کے اوپر؟ پینسل کے اوپر، قلم کے اوپر، اریزر کے اوپر، شارپنر کے اوپر، کاپی کتاب کے اوپر. پیرنٹس بیچارے اتنے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں، وہ فیسیں بھرے مئی جون کی، وہ یونیفارم خریدیں، وہ برانڈیڈ کاپیاں خریدیں. ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ پچھلے سال بجٹ میں یہ ظلم کیا گیا کہ پہلے ہی بہت سی اسٹیشنری کے جو آئٹمس تھے سیلز ٹیکس سے مستثنا تھی، یہ استثنا ختم کیا گیا، 10% جی ایس ٹی عائد کیا گیا، اب اسے بڑھا کر 18% بڑھانے کا امکان بتایا جا رہا ہے. 18% سیلز ٹیکس کے بعد صرف 2 برسوں میں اگر ہم بات کریں تو جو کاپی ہے اور جو پین ہے اس کا جو ٹیکس کا بوجھ تقریباً دگنا ہو جائے گا، ڈبل. آپ اندازہ لگائیں. بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں چیئر اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد یوسف صاحب. بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کتابوں، کاپیوں، اسٹیشنری آئٹمس کے اوپر اب جی ایس ٹی لگنے جا رہا ہے 18%. چلیں ہم تو بڑے ہیں، کماتے ہیں، خود کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، ہم برداشت کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی پینسلوں کے اوپر اگر ٹیکس لگ جائے گا 18%، ماں باپ کہاں جائیں گے اور بچے کہاں جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی بڑا افسوس کا ایک المیہ ہے. پچھلے سال بھی ہم آواز اٹھاتے رہے کہ بھائی جب 0% ٹیکس تھا تو پھر کیوں ٹیکس لگا رہے، کیونکہ اس کے باوجود ہماری مثلا کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب یہ 18% میں لے گئے. آپ یقین کریں ہمارے پاس تو اسٹوڈنٹ آتا ہے، ماں باپ آتے ہیں اور وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں. اور میں تو اس وقت افسوس سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ جبکہ پورے سمجھ لیں ورلڈ کے اندر ایجوکیشن کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں اور ہمارا واحد ایجوکیشن کا ایسا شعبہ ہو گیا ہے، یہ صرف بزنس وہ رہ گئے، خواہ اسکول ہو یا جو بھی ہو، صرف ایک بزنس کے حساب سے دیکھتے ہیں. کوئی پرائز کنٹرول نہیں ہے، جس کی جو دل کرے وہ مثلا پبلشر اپنی پرائز بڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹیکس جو لگا رہے ہیں، اچھا بکس پہ انہوں نے پچھلے سال 0.5% ٹیکس لگایا تھا. اچھا اس کے اندر مثلا جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے انہوں نے یہ مثلا لگا دیا تھا، لاگو کر دیا تھا. اسٹیشنری کا جو 18% کر دیا نا، اب سیدھا مثلا آپ بتائیں بچے پہ برڈر بڑھ گیا. ان کا جو اسکول بیگ ہے اور وہ کیسے مینج کریں گے؟ ایک پینسل اگر اس ٹائم پہ 25 سے 30 روپے کی ہے تو 40 روپیز کی ہو جائے گی. 40 روپے کی پینسل؟ جی صرف پینسل. اور پینسل متبادل یوز ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں الٹیمیٹلی بوجھ تو والدین پر آئے گا، بچوں پر آئے گا. آپ لوگ تو ظاہر وصول کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پائریٹڈ ورژنز ہیں وہ بھی پھر مارکیٹ میں آنا شروع، لو کوالٹی کتاب آنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا. پائریٹڈ بکس کے اوپر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو امپورٹ بکس ہے نا جن کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر مارکیٹ میں جس کی پرائس زیادہ ہوگی وہ آٹومیٹک چھپ جاتی ہے. کیونکہ بچے کو یہاں پہ اگر ایک میں ایگزامپل دوں، ایک کتاب 30,000 روپے کی ہے اور وہ کتاب یہاں پہ پائریٹڈ بچے کو 800 ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ سے بک خریدی. ہاں وہ تو ان کا اپنا آپس میں مثلا تعلق ہے اسکول والوں کا، مثلا ان کو کمیشن ملتا ہے، کچھ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ اس دکاندار کی ریفر کرتے کہ فلاں دکان سے ہی لینا ہے. وہ تو ان کے آپس میں باہمی تعلقات ہیں. مجھے بتائیے گا ایک بات کہ اب عام ایک جو طالب علم ہے، بچہ ہے، دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی، کالجز والے نہیں استعمال کرتے اتنے کاپی پینسل، یونیورسٹی والے بچے نہیں استعمال کرتے کاپی پینسل. ہمارے پاس آج دفتروں میں ہم یہ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، ہم کاپی پینسل استعمال نہیں کرتے. بوجھ آ رہا ہے بچے کے اوپر، پرائمری بچے کے اوپر، پرائمری اسکول کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام جو طالب علم ہے اس کی سالانہ تعلیمی اخراجات میں کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ سیدھی دیکھ لیں نا، 1 لاکھ پہ 18,000 بڑھ گئے. اگر 1 لاکھ روپے تو 18% 18,000 ہو گئے. تو وہ 18,000 آپ یہ دیکھ رہے ہیں. پھر جو کمپنی ہے ہماری اسٹیشنری والی، تو ظاہر بات ہے وہ اپنا بھی کوئی مارجن رکھ کے پھر آگے ریٹ بڑھائے گی. دیکھیں نا، کوئی بھی یہاں تو بزنس مین ہے وہ جیب سے تو نہیں دے رہا. اگر 18% آٹومیٹکلی یہ 20% میں چلا جائے گا، 19% میں چلا جائے گا.
تو برڈن تو صرف بچے پہ ہی پڑ رہے ہیں. پرائسز بتائیں نا ہمیں کہ مطلب پینسل، اریزر، شارپنر، ان کی کیا ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی ابھی اس وقت تو 50 روپے کی 4 چیزیں مل جاتی ہیں نا، کہیں سے بھی لے لیں محلے سے، تو یہ تقریباً پہنچ جائے گی 60-70 روپے پہنچ جائیں گی. کون سی 4 چیزیں؟ یہ پینسل، شارپنر، ریزر، یہ چیزیں ہیں نا، 4 چیزیں ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں بتا رہا. اچھا یہ تو بہت بیسک ہے. بالکل اس کے بیسک علاوہ ہے. اسکول میں آئے دن کوئی نہ کوئی ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بچوں سے اس حساب سے بھی چیزیں منگوائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ اسکول پرووائڈ نہیں کرتا. اچھا مجھے ذرا بتائیں، جو اسٹیشنری پر ٹیکس میں اضافہ اگر ہوتا ہے تو یہ جو مقامی صنعت ہے، اس کی جو انڈسٹری ہے، کیا ادھر روزگار متاثر ہوگا؟ جی بالکل وہ متاثر اس سے ہو رہا ہے. دیکھیں کاروبار ویسے ہی مشکل ہو گیا نا. اب آپ بتائیں کہ کون سی چیز پہ ٹیکس نہیں ہے. گورنمنٹ ہر چیز کا ٹیکس لے رہی ہے ہم سے، اور کوئی ایسا تاجر نہیں ہے، کوئی ایسا. اچھا میں تو کہتا ہوں پاکستان میں شاید کوئی ایسا بچہ نہیں اگر ایک نپل سے لے کے اور ہر چیز میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم لوگ ایسے ہی ٹیکس دیتے رہے یا وصول کرتے رہے، کاروبار کے ہالات وہ اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہے پاکستان کے، جو مزید برداشت کر سکے. بہت سے تاجر بھی ہماری دیوار کے ساتھ لگ گئے. اگر ماں باپ یہ پیرنٹس لگ رہے تو ہمارے تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ایکسٹرا ٹیکسز. بالکل. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب، بہت شکریہ. یہ معاملہ ہم نے اس لیے اٹھایا کہ دیکھیں یہ والدین بیچارے اور بچوں ان پر ٹیکس ہے، اور یہ پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان پر یہ ٹیکس لگ سکتا ہے. تو ذرا اسے سوچیں، 2.5 کروڑ سے زائد بچہ تو اسکول نہیں جا رہا، فوکس وہاں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر سے پلس ہم اس طرح کے ڈسکریجنگ فیکٹرز ہیں کہ اسٹیشنری مہنگی، اسکول کی فیسز مہنگی. میں تو اسی بات کے اوپر بس حیران ہوں کہ بچے، چھوٹے معصوم بچوں پہ ٹیکس. اور پھر وہی بات نہیں پہ آ جائے گی کہ جو بجٹ بنا رہے ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، کیا ان کو نیڈز اینڈ وانٹس کے اندر فرق نہیں پتہ چل رہا. بچے کی پینسل آسائش نہیں ہے، وہ اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. صدف، ایک سب سے انوائنگ چیز میرے لیے پتہ ہے کیا ہے کہ میں اگر کسی سے کال پہ بات کر رہا ہوں اور اس کے بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے، میں اتنا انوائڈ ہو جاتا ہوں اس چیز سے. اور سب ہوتے ہیں، موسٹ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے پیچھے سے چیخ چکاٹے کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. میرا جو نوائز کا، میں یہاں شور کی بات کی ہوں، تھریشولڈ اتنا کم ہو گیا ہے کہ گھر میں جب کمرشل کی آواز آتی ہے نا، میں کہیں بھی ہوں میں آ کر اسے میوٹ کر دیتی ہوں، بیکاز کمرشل یوزولی لاؤڈر ہوتا ہے جو پروگرام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اونچا اونچا بات کرتے ہیں. ایون آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، فون کال آئے گی، وہیں پر بات کریں گے، باہر چلے جائیں بات کریں. اچھا تو ہم یہاں پر صرف دھوئیں اور پالوشن کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں نوائز پالوشن کی بات کر رہے ہیں. کہاں یہ جاتا ہے جی کہ جو بیڈ روم ہاسپٹلز ہیں اس کے لیے 30 dBA ہونا چاہیے لیول، آفس اور کلاس روم کے لیے 35 سے 40 dBA ہونا چاہیے، اور سیف میکسیمم ہے جی 85. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کے بارے میں کوئی اویئرنیس. تو نوائز پولوشن ہے کیا اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر، جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں انچارج ڈپارٹمنٹ آف ENT ڈاؤ میڈیکل کالج اینڈ ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر طارق زاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. کراچی کی اگر ہم بات کریں خاص طور پر بہت شور شرابہ ہے، نوائز پولوشن ہے. نوائز پولوشن ہے کیا اور کس طرح سے متاثر کرتی ہے ہماری باڈی کو؟ اصل میں ہم لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں بھی ایون رہ رہے ہیں، تو وہ نوائز پولوشن کو پولوشن کے زمرے میں لاتے ہی نہیں ہیں اور اسے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کسی طرح کی پولوشن ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ کی گرد ہے، مٹی، دھواں ہے، وہ ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ اگر تیز آوازوں میں رہیں گے اور تیز آوازیں مستقل سنتے رہیں گے تو اس سے بھی آپ کو پولوشن ہوتا ہے اور وہ ہمارے ماحول اور انسانی صحت پہ بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے تیز آواز. اس لیے اس کو پوری دنیا میں پولوشن کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اور اسے نوائز پولوشن کہا جاتا ہے. تو اس سے ہم پہ افیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ تیز آواز سے کیا اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے، کارٹیسول لیول بڑھ رہا ہے؟ تیز آواز جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ کے کانوں کو متاثر کرتی ہے، آپ کے کانوں کی ہیئرنگ آگے جا کے خراب کرتی ہے، بلکہ آپ کے جسم کے تقریباً ہر حصے پہ اثر انداز کرتی ہے. ایون اگر آپ یہ سمجھیں تو آپ کے جو جتنے بھی سائیکیٹرک پرابلمز ہوتی ہیں وہ تیز آواز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. چڑچڑاپن، بیزاری، غصہ اور ریش ہو جانا، یہ ساری چیزوں کا تعلق نوائز پولوشن سے. اس کے علاوہ دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر کو بڑھانے میں بھی نوائز پولوشن. سیریسلی؟ بالکل. بھیا آپ اگر سوئیں اور باعث آپ کو آئس کریم والے کی ٹیون کی آواز آ جائے تو بی پی تو ہائی ہوگا آپ کا، نیند آپ کے خلل پڑے گا.
سبزی والے لگاتے ہیں لاؤڈ سپیکرز کے اوپر فل، اس کے بعد کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی آئس کریم والا آ گیا، یہ کتنا متاثر کرتی ہے؟ اس پہ اسکروٹنائز کیسے کیا جاتا ہے؟ جی، اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس آواز کا کتنا انٹینسٹی ہے. نارمل جو ہم لوگ جیسے اس کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہماری آواز 60 dB ہے جو آپ سن رہے ہیں. اگر اس سے تھوڑا اور تیز آپ جائیں گے، کسی سڑک پہ جائیں گے تو 80 اور 90 dB کے درمیان آ جائے گی. اور اگر آپ لاؤڈ اسپیکر جیسے آپ نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر میں اگر آپ کانسٹنٹ رہ رہے ہیں یا کسی انڈسٹری میں جہاں جنریٹر چل رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے تو وہاں 100 اور 110 ڈیسیبل کی آواز بھی آپ سنتے ہیں. تو یہ جو تیز آوازیں اگر آپ لمبے عرصے تک سنتے ہیں تو اس سے ہمارے کانوں کے اندر کے حصے کا جو آرگن ہوتا ہے اسے ہم کوکلیا کہتے ہیں. کوکلیا میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، ہیئر سیلز، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز کو پرسیو کر کے اس کو دماغ میں جو ہیئرنگ سینٹر ہے وہاں تک بھیجنے میں مدد کرتے ہیں. تو ہیئر سیلز تیز آواز سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جو کہ ارریورسیبل ہوتا ہے. مطلب ایک دفعہ اگر آپ کے ہیئر سیلز کان کے اندر والے حصے میں خراب ہو جائیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں بنتے. اس لیے نوائز پولیوشن ہوتی ہے. اور اگر 85 ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز آپ مستقل سنتے رہیں گے تو اسے پھر ہم نوائز پولیوشن کے زمرے میں لائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. چلیں جی، اسی میسج کے ساتھ کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جب بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. تو خاموشی اپنانے کی کوشش کریں، بڑا سکون آئے گا آپ کی زندگی میں. اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.